अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन हम दोबारा कोविड-19 की दूसरी लहर को दोबारा से फेस करें और मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है कि इस दफा हम सब मिलकर वैसे ही इसको शिकस्त देंगे जिस तरह हमने पहली लहर को दिया था। और यकीनन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सामीन ब्रांड्स अनलिमिटेड हम आपके लिए क्यों पेश करते हैं। यकीनन ब्रांड्स अनलिमिटेड स्पेशली उन पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए ये शो है जो बहुत मेहनत करके आप तक मुख्तलिफ पसंद के आपके पसंदीदा ब्रांड्स आप तक पहुंचाते हैं। हर हफ्ते की तरह हम अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम ब्रांड्स किस मरहलों से गुजरकर आप तक पहुंचता है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 से बचना यकीनन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे बड़ा चैलेंज जो कि इस वक्त पूरी दुनिया फेस करी है, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे एक उस्ताद, चाहे माँ बाप और यकीनन स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों को जो इस कोविड-19 से फेस करना पड़ा वो था कि किस तरह वो इल्म और आगाही के इस सफर में अपने आप को अपडेट रख सकें। और यकीनन हम हर वक्त ये भी सुनते हैं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जूम की क्लासेस हैं और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास लेनी है। बहुत मुश्किल एक मरहला है, ना कि सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए जिनको आदत थी कि उन्होंने हर दिन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या स्कूल जाना है। अब वो किस तरह घर बैठकर इन तमाम जो भी लेक्चर्स दिए जाते हैं उनको वो अपने जहन में उतारते हैं और यकीनन माँ बाप का बहुत बड़ा साथ है इसमें कि वो अपने बच्चों की इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं। और सामीन वैसे अगर देखा जाए तो आजकल हम देखते हैं कि खाना पीना, घूमना फिरना, तमाम चीजें किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इंसान उम्र के हर हिस्से में अपनी शौक और इस्तिताअत के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का इस्तेमाल करता है और ये तमाम ब्रांड्स आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। अगर जरूरी नहीं कि सिर्फ खाना पीना, तालीम और घूमना फिरना, हर चीज ब्रांड से वाबस्ता है। और अगर हम इस तरह ये देखना चाहें कि आप कितने खुश इखलाक हैं, कितने तहजीब याफ्ता हैं, कितने जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हैं, तो यकीनन इन तमाम चीजों में सबसे बेहतरीन चीज है अच्छी तालीम और तरबियत। अगर यकीनन तालीम इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका देती है और आप कामयाब जिंदगी उसी वक्त गुजार सकते हैं जब आपने तालीम के मैदान में अपने आप को भरपूर तरीके से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की हो। इसीलिए अगर हम बात करें मेडिकल साइंसेस की, वक्त के साथ साथ उसने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है, लेकिन तालीम के शोबे में बहुत ही वो कम ब्रांड्स हैं जो दिल और सच्ची मोहब्बत से काम करते हैं। इसीलिए आज हमारे शो का हिस्सा, हमारे शो का ब्रांड है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इरम तनवीर। शी इज अ प्रिंसिपल एंड एसोसिएट प्रोफेसर। इसके साथ साथ डॉक्टर इरम एसोसिएट मेंबर भी हैं स्पोर्ट मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम, वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। वालेकुम अस्सलाम अंबर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरम, आप हमारे शो में तशरीफ लाई। और सामीन, आप हर बुध को ये शो सुबह 10 से 11 सुनते हैं हॉट FM 105 की लाइव स्टूडियो से। डॉक्टर इरम, सबसे पहला सवाल जो मैं अपने तमाम ब्रांड से करती हूँ कि जब आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या रोजमर्रा के इस्तेमाल का कोई भी ब्रांड हो, यकीनन उसके पीछे एक पूरा सफर होता है, एक सोच होती है, एक ब्रेन चाइल्ड होता है। मैं चाहूंगी कि आपने कब ये कॉलेज शुरू किया, इसके बारे में डिटेल बताइए कुछ। ओके, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी को आज बने हुए तीसरा साल है। वी स्टार्टेड दिस कॉलेज इन 2018 एंड हमारे पास इस वक्त 2 बैचेस मौजूद हैं डीपीटी के। डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब हम अपना तीसरे बैच का इनटेक लेने जा रहे हैं।
اوکے. واٹ از DPT؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ پورا کمپلیٹ پروسیجر بتائیے. کوئی ڈپلوما ہے، یہ کورس ہے، کیا چیز ہے یہ؟ DPT stands for Doctor of Physical Therapy. It's not a diploma, it's a degree program. Just like other medical professions, DPT ایک ان میڈیکل پروفیشنز میں سے ہے جسے خاصی اہمیت حاصل ہے آج، کیونکہ یہ ایک بہت ہی فاسٹسٹ گروئنگ میڈیکل پروفیشن ہے اور لوگوں کے اندر اس کو لے کے بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، رجحان پیدا ہو رہا ہے. DPT 5 سال کا ڈگری پروگرام ہے جس میں 1 سال کی ہاؤس جاب بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فزیکل تھراپی، ڈاکٹر میں چاہوں گی تھوڑا سا فزیکل تھراپی کے بارے میں بتائیں کہ فزیکل تھراپی کیا چیز ہوتی ہے؟ فزیکل تھراپی بیسیکلی اٹس اے برانچ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز، جس میں کوئی بھی ایسا پیشنٹ جس کو کوئی فزیکل انجری ہو گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، تو فزیکل تھراپسٹ کیا کرتا ہے، اپنے اسپیشلائزڈ ٹیکنیکس اور مینورز کے تھرو اس فزیکل ڈسیبلٹی، اس انجری کو پریونٹ کرنے کا طریقہ، اس کو روزمرہ کی زندگی میں واپس لے کے جانا، اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، اس کے درد میں کمی کرتا ہے. فزیکل تھراپی کا رول بہت ساری اسپیشلٹیز میں ہے، بہت ساری آپ کہہ سکتی ہیں کہ پرابلمز میں. ہر وہ پرابلم کوئی بھی آپ کا پرابلم اٹھا لیں، جیسے پیرالسس ہو گیا، پین مینجمنٹ ہو گیا، فریکچر کے بعد کی ریہیبلیٹیشن، تو اس میں فزیکل تھراپسٹ کو کافی رول پلے کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر ارم، آج یقیناً ہم یونائٹڈ کالج آف فزیکل تھراپی کی تو بات کریں گے، تو میں نے آج سوچا کہ آج شو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہونا چاہیے. تو کچھ بہت سارے لسنرز ہوتے ہیں، ان کو جب ہم ڈیلی لائف میں بہت سارے ایسے پرابلمس بھی آتے ہیں جو ہماری اٹھنے بیٹھنے، زیادہ کام کرنے، اسٹریس لینے سے بھی آپ کی مسلز، جوائنٹس اور بہت ساری چیزوں میں بھی پرابلمس آتی ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. ابھی پہلے ہم اپنی اس چیز کو کور کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارا DPT ہے، جو 5 سال کا ایک ڈگری کورس ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن بھی ہوتی ہے؟ بالکل. DPT ایک انڈر گریجویٹ پروگرام ہے. یہ 5 سال کرنے کے بعد، 1 سال کی ہاؤس جاب کرنے کے بعد آپ فردر اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ. جیسے کہ آپ اکیڈیمکس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ ڈگری ہے فردر اسپیشلائزیشن کے لیے. اگر آپ کلینکس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے الگ ڈگری ہے. کلینکلس کے لیے آپ کو ماسٹرز پروگرام میں انرول ہونا پڑتا ہے فردر پوسٹ گریجویشن میں. اور اگر آپ اکیڈیمکس کی طرف انٹرسٹ ہے آپ کا تو آپ MPhil کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم اس کی اسپیشلٹیز کی بات کریں تو بہت زیادہ اس میں ڈسپلنس ہیں، جسٹ لائک مسکولو اسکیلیٹل، آرتھوپیڈک، کارڈیو ویسکولر، کارڈیو ریسپریٹری، وومن ہیلتھ، اسپورٹس سائنسز. تو یہ ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں جس میں آپ فردر اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ارم، میں چاہوں گی، آپ نے بتایا کہ اسپیشلائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا اس کا اسکوپ بتائیے گا کہ اگر نیشنل لیول کی ہم بات کریں تو نیشنل لیول پہ فزیکل تھراپی کا کیا اسکوپ ہے؟ نیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو آفٹر ڈوئنگ دا DPT کرنے کے 5 سال کے DPT 5 سال کا پروگرام ہے. 5 سال بعد آپ سب سے پہلے جو کام کر سکتے ہیں اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد، آپ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اس کا فیسینیٹنگ پوائنٹ ہے. سیکنڈ، آپ اپنی پرائیویٹ کلینکل پریکٹس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایز اے فزیوتھراپسٹ کام کر سکتے ہیں. آپ کسی NGO کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کلبز یا اسپورٹس ٹیم کے ساتھ ایز اے فزیوتھراپسٹ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. فزیکل تھراپی کا ریہیبلیٹیشن سائنس وٹ یو کال اٹ، وومن ہیلتھ میں بہت زیادہ رول ہے. گائنیکالوجی میں آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. پری نیٹل پوسٹ نیٹل ایکسرسائزز میں فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے فیمیل پیشنٹس کو. سیکنڈلی، آپ اسپورٹس سائنسز میں جا سکتے ہیں. آپ کسی بھی اسپورٹس کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. وہاں پہ ایز اے فزیوتھراپسٹ، ایز اے فٹنس انسٹرکٹر اور ٹرینر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ ریسرچ میں ہے آپ ایز اے ریسرچر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ اکیڈیمکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ ایز اے لیکچرر جوائن کر سکتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو. تو نیشنل لیول پہ اس کا خاصا اسکوپ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر ارم، جب اسٹوڈنٹس یہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان کی جو فیوچر اپرچونیٹیز ہیں، سمجھے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس تعلیم، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد اپنی ایک کلینک بھی کھول سکتا ہے، تو اس میں ان کو ساری گائیڈنس بھی دی جاتی ہے کہ انیشلی اگر آپ نے کلینک کو رن کرنا ہے تو ظاہر اس کے لیے اسپیشلائز مشینریز ہوتی ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے، پریکٹیکلی کیسے، یہ تمام چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. بالکل. جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سب
سبجیکٹ ہوتا ہے الیکٹروتھراپی کا جس میں آپ اسٹوڈینٹس کو موڈیلٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, اس کا موڈ آف لائک آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ میں اس موڈیلٹی کو کیسے اپلائی کریں گے, کیا پرسکرپشن ہوگا, وہ سب چیزیں اسٹوڈنٹ کو ڈیورنگ دیئر 5 ایئر ڈگری پروگرام سکھایا جاتا ہے. تو جس کو وہ آفٹر 5 ایئرس ود 1 ایئر آف ہاؤس جاب اس کو اپلائی کر سکتے ہیں فردر اپنی پریکٹس میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہاؤس جاب ہوتی ہے یہ آپ ہی کے کوئی آپ کے اسٹینڈرڈ ہاسپٹلس ہیں جہاں سے یہ ہوتی ہے, یا آپ کسی بھی ہاسپٹل سے کر سکتے ہیں؟ نہیں, دونوں پاسبلٹیز ہیں. اگر ہم یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی کی بات کرتے ہیں تو یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی کے پاس اس وقت 3 ہاسپٹلز ہیں. 2 ہمارے اپنے ہاسپٹلز ہیں جس میں پہلا ہاسپٹل ہے گریک جنرل ہاسپٹل, یہ یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی کے بالکل ایڈجسنٹ ہے. سیکنڈ ہاسپٹل از یونائٹیڈ ہاسپٹل, اٹ از نیئر ہل پارک, اینڈ دا تھرڈ ون از AO ہاسپٹل. تو ہمارے بچے آفٹر ڈوئنگ دیئر DPT یا ان کی کلینکل روٹیشن جو ہیں وہ انہیں 3 ہاسپٹلس میں ہوں گی. اب وہ ایسے انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہاسپٹلس نہیں ہوتے تو وہ کسی بھی ہاسپٹل کے ساتھ MOU سائن کر کے اٹیچمنٹ لے سکتے ہیں. صحیح. سامعین, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ارم تنویر موجود ہیں. شی از اے پرنسپل اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی. اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں میسج بھی سینڈ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر 03362105105 پر, اور کال کرنے کا طریقہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں. 111-105-105 پہ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, اور یقیناً ہاٹ FM 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے, وہاں آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کوئی میسج پوچھنا چاہیں تو وہاں بھی ہمیں آپ اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ارم, جہاں ہم نے بات کی کہ ہم نیشنل لیول پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اگر انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات کریں تو ملک سے باہر اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ جانا چاہے اسپیشلی اس ڈگری کورس کے ساتھ, تو وہاں پر کیا اپرچونیٹیز ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس؟ جیسے نیشنل لیول میں اپرچونیٹیز ہیں سیم انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ بینیفٹ اس وقت یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ایز اے فزیو تھراپسٹ ڈفرینٹ کنٹریز نے امیگریشن کھلی ہوئی ہیں جس میں فزیو تھراپسٹ کے آپشن کو رکھا گیا ہے, اور وہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ ہے فزیو تھراپسٹ کی. تو ایز کمپیئر ٹو ادر میڈیکل فیلڈ فزیکل تھراپسٹ آر بلیسڈ ٹو گیٹ دا امیگریشن اینڈ ویزا پروسیس ایزیلی ایز کمپیئر ٹو ادرس. صحیح. ٹھیک. تو اس بیسس پہ آپ کو وہاں پہ ویزا مل جاتا ہے اور آپ پھر باہر جا کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. فزیکل تھراپسٹ کی بیسیکلی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو دے وانٹ ابراڈ کنٹریز دے وانٹ دا فزیکل تھراپسٹ, اوورسیز فزیکل تھراپسٹ جو وہاں پہ آئیں اور ان کو سرو کریں. لیکن صرف ویزا کی پرابلم نہیں ہے کہ ویزا مل جاتا, وہاں جا کے ایک کام کرنا, وہاں کا لائسنس ایگزام کو کلیئر کرنا, یہ اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے آپ کو بتائی کہ امیگریشن کمپیریٹیولی ادر میڈیکل فیلڈس کے فزیکل تھراپسٹ کے پاس زیادہ ایزیلی اور زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ باہر کیسے وہ کام کر سکتے ہیں, یا وہاں کی ایلیجبلٹی کیا ہے, یا وہاں کا لائسنس ایگزام ہے اس کا کیا پروسیجر ہے, تو وہ میں آپ کو بریف کرتی چلوں. آفٹر ڈوئنگ دا DPT سب سے پہلی چیز, اگر آپ انٹرنیشنلی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پہلے چوز کرنی پڑتی ہے کریڈینشیل ایجنسیز. ڈفرینٹ کریڈینشیل ایجنسیز ہیں جیسے IERF, ICD, یہ FCCPT, ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک کریڈینشیل ایجنسی ہوتی ہے. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکیومینٹس کریڈینشیلس ان کریڈینشیل ایجنسیز کو بھیجتے ہیں, وہ اسے ایویلویٹ کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن آیا ان کی کوالیفیکیشن کو میٹ کرتی ہے نہیں کرتی. اگر میٹ کر جاتی ہے تو وہ فردر اسٹیپ کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں, اگر میٹ نہیں کرتی تو وہ ایک نیگیٹو رپورٹ دیتے ہیں جس میں یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جو ڈیفیشنسیز ہے اسے کلیئر کرنا ہے. فار انسٹنس اگر آپ کی ڈیفیشنسیز کلیئر ہوتی ہیں, سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ چوز کرنا ہے جس اسٹیٹ میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس اسٹیٹ کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں IELTS ہے, TOEFL ہے, ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک ہے ایگزام ہوتا ہے, وہ آپ نے دینا پڑتا ہے, ان کی فارمیلٹیز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. ونس آپ اسٹیٹ کی فارمیلٹیز کلیئر کر لیتے ہیں, اسٹیٹ آپ کو ایشو کر دیتی ہے ATT اسٹینڈس فار آتھرائزیشن ٹو ٹیسٹ. جب آپ کو ATT مل جاتا ہے اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ, انٹرنیشنل ٹیسٹ جو کہلاتا ہے NPTE نیشنل فزیکل تھراپی ایگزام, اس کے لیے آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں, اس کے لیے اپلائی کریں. اس پہ ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, پرومیٹرک ہوتا ہے آپ کا. پھر اس ٹیسٹ کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں, کلینکل کمپوننٹ اینڈ ریٹن کمپوننٹ. پہلے آپ کو ریٹن کمپوننٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے,
جب آپ وہ کلیئر کر لیتے ہیں پھر آپ کو کلینکل کی طرف جانا ہوتا ہے, پھر کلینکل کمپوننٹ کا ایگزام دینا ہوتا ہے. جب یہ دونوں ایگزامس کلیئر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے, اینڈ دین یو آر ایلیجیبل ٹو پریکٹس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اوکے, گریٹ. اچھا ڈاکٹر ارم, آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل میں انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیسے جا سکتے ہیں آپ نے بتایا, اینڈ آئی ہوپ کہ لسنرز اگر آپ سن رہے ہیں تو یقیناً آپ یہاں پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ اپنے ڈگری کورسز کے لیے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی میں. تھوڑا سا ڈاکٹر ارم فی اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں. کون سے, جیسے ہر اسکول اور یونیورسٹی اور کالج میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایڈمیشنز ہوتے ہیں, میں چاہوں گی اس پہ کچھ ڈیٹیل بتائیے گا کہ کب ایڈمیشنز ہوتے ہیں, کیا فی اسٹرکچر ہوتا ہے, ایڈمیشن فیس کتنی ہے, کس مطلب اکیڈمک ایئر کے بعد تعلیم, کون سی تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اوکے, بیسیکلی آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں معلوم کر رہی ہیں. انٹرمیڈیٹ از دا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آپ کا. اچھا سوری, یہاں ایک اور بات کاٹوں, انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ سائنس میں ہی ہونا چاہیے. بالکل, پری میڈیکل میں ہونا چاہیے, اور جو پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے دیٹ از 60%. 60% پہ ہم آپ کو انرول کرتے ہیں یا آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا ٹیسٹ دینے کے لیے, فزیکل تھراپی ایگزام دینے کے لیے, ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتا ہے. تو 60% از دا بیسک کرائٹیریا, ایلیجیبلٹی ہونی چاہیے آپ کو کہیں پہ بھی اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں. سیکنڈلی, اف یو ٹاک اباؤٹ یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی, تو ہمارے یہاں اس وقت تیسرے بیچ کے ایڈمیشنز اوپن ہیں. لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 18 دسمبر ہے, ٹیسٹ ہمارا 19 دسمبر کو ہے, اور انٹرویو 21 دسمبر کو ہے. ٹھیک ہے, 19 دسمبر کو ٹیسٹ ہے جی, 19 دسمبر کو. اوکے. اچھا, جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں گروپ انٹرویوز ہوتے ہیں, پورا کوئی بیچ بیٹھتا ہے جو انٹرویوز کرتے ہیں؟ ہمارا پینل بیٹھتا ہے اور 1-to-1 انٹرویو ہوتا ہے, مطلب 1 کینڈیڈیٹ کا 1 ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر, ہم کچھ فیس اسٹرکچرز پہ بتائیے کہ اس کی افورڈیبلٹی ظاہر ہے, اگر کوئی لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس وقت میں بھی بہت سارے اسٹوڈینٹس بھی سن رہے ہیں, تو کتنی فیس اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے, یہ 5 سال کا پروگرام ہے. پہلے سال چونکہ اس میں انرولمنٹ فی, ایڈمیشن فی, سیکیورٹی ڈپازٹ وغیرہ ہوتا ہے, ایڈمیشن فی ہوتی ہے, تو پہلے سال آپ کی فی ہے 2,77,000 فار تھرڈ بیچ. آفٹر فرسٹ ایئر, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ, ففتھ ایئر آپ کی فیس ہو جائے گی 2 لاکھ سالانہ. ٹھیک ہے, جس میں ٹیوشن فی, ایگزامینیشن فی اور ادر لائبریری چارجز وغیرہ انکلوڈ ہوتے ہیں. اوکے. اگر کوئی اسٹوڈینٹ ایک دم یہ تمام فیس نہ دے سکے, کوئی انسٹالمنٹ پلان یا کوئی اسکالرشپ بیسس پہ بھی اسٹوڈینٹس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے؟ بالکل, 2 طرح کی ہم اسٹوڈینٹ کو اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. پہلی اسکالرشپ ہوتی ہے میرٹ بیس اسکالرشپ. اگر آپ کی جی پی اے اچھی ہوتی ہے تو اس بیسس پہ ہم آپ کی ٹیوشن فی کو ٹو سم ایکسٹینٹ ویو کر دیتے, دیٹ ڈیپینڈز آن یور جی پی اے. سیکنڈ اسکالرشپ ہم آفر کرتے ہیں نیڈ بیس اسکالرشپ. نیڈ بیس اسکالرشپ میں وہ اسٹوڈینٹ جو نیڈی ہوتے ہیں, جو اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, بٹ بیکاز آف سم فائنینشیل کرائسس وہ اپنے فی کو پے نہیں کر پا رہے, تو ان کے لیے ہم نے ایک انسٹالمنٹ پلان بنایا ہے جس میں ہم اسٹوڈینٹ کو لون پرووائڈ کرتے ہیں, انٹرسٹ فری لون. احسان ٹرسٹ از دا ٹرسٹ جو اسٹوڈینٹ کو لون پرووائڈ کرتی ہے, اور پھر اسٹوڈینٹ وہ لون وداؤٹ انٹرسٹ ایزی انسٹالمنٹ میں پے آف کر سکتا ہے. تو یہ 2 طرح کی ہم اسکالرشپ آفر کریں. فرسٹ از میرٹ بیس اینڈ دا سیکنڈ ون از نیڈ بیس اسکالرشپ. بالکل, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بہت سارے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میڈیکل پڑھ سکیں, لیکن میں پرسنل لیول پہ بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو میڈیکل کی فیلڈ کو نہیں جوائن کر پاتے ہیں اور نہیں اس کی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ان کو فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی ایک فیسلٹی ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کہ اگر آپ ان کو ایک فائنینشیل سپورٹ بھی دیں, کہ یقیناً بہت سارے استاد مطلب اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے اس فیلڈ میں کافی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اوکے. اچھا ڈاکٹر ارم, اگر بہت سارے اسٹوڈنٹ ظاہر ہے پورے ملک سے مختلف شہروں سے آپ کے پاس آتے ہوں گے, تو آپ کے پاس کوئی ہاسٹل فیسلٹیز ہیں؟ ظاہر ہے اس کووڈ-19 میں اس وقت سب کچھ آن لائن چل رہا ہے, دوبارہ سے گورنمنٹ نے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تمام بند کر دیے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح مینج کری ہیں. ہاسٹلس کی فیسلٹی ابھی بھی موجود ہے؟ جی بالکل. یونائٹیڈ کالج آف فزیکل تھراپی وہ ادارہ ہے جس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر ہے, فلی اکوپڈ لیبارٹریز ہیں, اچھے اکوپمنٹس ہیں وچ آر اپ ٹو ڈیٹ. سیکنڈ, اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو دور رہتے ہیں, ڈور ٹو ڈور ہماری ٹرانسپورٹ چلتی ہے. سیکنڈ, ہم ہاسٹل فیسلٹی بھی اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹ آؤٹ آف سٹی ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں
وہ آن کیمپس ہاسٹل فیسلٹی اویلیبل ہے. سیپریٹ ہاسٹلز آر اویلیبل فار بوتھ بوائز اینڈ گرلس. ہم نے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا بہت اچھے سے کہ کس طرح ایلیجبلٹی ہو سکتی ہے, کیا فیس اسٹرکچر ہے, اور ڈیٹیل کے 5 سال کا ڈگری پلان ہے, اور آپ کب اور کس وقت یہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. 19 دسمبر کو اس کا ٹیسٹ ہے اور 21 دسمبر کو 21 کو انٹرویو ہے. اوکے, اب تھوڑا سا جنرک بھی بات کریں گے کہ فزیکل تھراپی کہاں کہاں پر اپلائی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر ارم, جیسے کہ آپ ایسوسیٹ ممبر بھی ہیں اسپورٹ میڈیسن ایسوسی ایشن آف پاکستان کی, تو میں چاہوں گی کچھ ایسے سوال جو ہمارے سامعین بھی اس وقت سننا چاہیں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسپورٹ پرسن فزیوتھراپی. ایک جو اسپورٹ پرسن ہے, جو کھیلتا ہے, کھلاڑی ہے, اس کی فزیوتھراپی اور ایک نارمل انسان کی فزیوتھراپی میں کوئی ڈفرنس ہوتا ہے؟ دیکھیے, فزیکل آپ اگر بات کر رہی ہیں فٹنس پروٹوکول کی, ایک نارمل انسان ہے, لائک ہی اور شی ہیز نو پرابلم, بٹ اسٹل اس کو فزیوتھراپی کی نیڈ ہے, تو وہ فزیوتھراپی بیسیکلی اس کا فٹنس پلان ہوگا. دیکھیے, ایک ایتھلیٹ, اس کی فزیک, اس کا اسٹیمنا, اس کے فٹنس گولز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک نارمل انڈیویجول سے. تو فزیکل تھراپی پروٹوکول دونوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی فزیکل تھراپی پروٹوکول ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. تو پرسن کو جس طرح کی نیڈ ہوتی ہے, اس کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کے اکارڈنگلی ہم اس کا پلان جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں.